अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरा नाम है अंजुम इलियास। मेन पॉइंट मीडिया की तरफ से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एक मरतबा फिर मदारिस और हुकूमत आमने सामने आ गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर धरने की कॉल दे दी है। ये असल मामलात हैं क्या और इनकी वजूहात क्या हैं, इसी मामले में मेरे सामने हाजिर हुए हैं मौलाना जहांगीर साहब। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनके असल मामलात ये हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, जैसा कि आपको पता है, एक मरतबा फिर हुकूमत और मदारिस सामने सामने आ गए और जो मदारिस के बिल के मामलात अभी सामने आ रहे हैं उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये मामलात असल है क्या और कहाँ से शुरू हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इतने अहम मौजू पे आपने बात के लिए हमें मौका दिया। ये जो मौजूदा मदारिस का जो बिल है, बुनियादी तौर पे इसकी एक तारीख़ी हैसियत है और एक इसकी सियासी हैसियत है और इसकी कानूनी हैसियत है। सियासी एतबार से देखा जाए तो जब ये 26वीं आइनी तरमीम हो रही थी, उस वक्त ये भी उन्हीं क्लॉजेज़ में शामिल थे जिन्होंने पास होना था और बाकी तमाम जो क्लॉजेज़ थे उस वक्त वो सारे पास हो गए और ये बिल रह गया। सियासी एतबार से तो इस बिल को भी पास हो जाना चाहिए था, जैसे कि बाकी सारे बिल पास हो गए थे, क्योंकि ये बिल किसी फ़र्द वाहिद का नहीं, ये बिल खुद हुकूमत ने पेश किया, वज़ारत कानून ने इसको पेश किया। इसको तो सियासी एतबार से पास ही होना चाहिए। एक मज़ाक़ खेज़ बात है कि हुकूमत ने ख़ुद इस बिल को पेश किया और ख़ुद दोनों ऐवानों ने, पार्लियामेंट और सेनेट दोनों से ये बिल पास हो गया। उसके बाद फिर सदर के पास चला गया बिल, फिर वहाँ से साइन इस बिल पे सदर साहब ने नहीं किए और सदर साहब के साइन न करने की वजह से ये मुअम्मा बन गया और ये मसला बन गया। अब यहाँ पर आके फिर इसकी एक कानूनी जो माहिरीन हैं वो इस हवाले से कुछ कहते हैं कि सदर साहब, चूँकि हमारा यहाँ निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम है, इसकी एक हैसियत कानूनी है कि आया सदर साहब के पास जब दोनों ऐवानों से चीज़ पास होने के बाद चली जाती है तो फिर वहाँ पर चीज़ की क्या हैसियत रह जाती है। सदर साहब किसी भी बिल को या तो वो मंजूर करने के पाबंद होते हैं, अगर वो मंजूर ना करें तो उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर ही बिल को वापस दोबारा से भेजना होता है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि सदर साहब ने जो बाकी जो क्लॉजेस थे उन पर तो साइन कर दिए, लेकिन जो मदारिस वाला बिल था ये 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वापस नहीं किया। पहली फुर्सत में ही सदर साहब ने या उसको साइन करना होता है या उसको वापस करना होता है। इस हवाले से तो कानून क्लियर है, आइन क्लियर है कि अगर सदर साहब साइन कर देते हैं तो वो गेजेट का हिस्सा बन जाता है, और अगर सदर साहब वापस दोबारा उसको ऐवानों की तरफ भेजते हैं और ऐवान उसको दूसरी मरतबा दोबारा से पास करके सदर साहब की तरफ भेजें, अब सदर साहब दोबारा उसको वापस नहीं भेज सकते, या तो वो 10 दिनों के अंदर अंदर ही उसको पास करेंगे, और अगर सदर साहब दूसरी मरतबा भी उस पर साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। लेकिन जो मसला है यहाँ पर कि पहली मरतबा ही सदर साहब ने बिल को ना वापस भेजा है और न ही उस पर साइन किया है और 10 दिन गुजर गए, तो फिर कानूनी हैसियत क्या होगी। इस हवाले से हमारा कानून खामोश है। तो इस सिलसिले में 2 राउंड होते हैं सदर के पास। पहली मरतबा ही सदर अगर उस पर साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है, और अगर सदर वापस भेज देता है तो फिर दोबारा से जो दोनों ऐवान होते हैं उन्होंने उस बिल पे डिबेट करना होती है। दोबारा डिबेट के बाद अगर दोनों ऐवान सदर को दोबारा रिकमेंड करती हैं, अब सदर के पास वापस भेजने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है, या तो उन्होंने साइन करना होता है, अगर वो साइन ना करें तो 10 दिन के अंदर अंदर वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। लेकिन हज़रत, आपने यहाँ पे बोला था कि ये बिल हुकूमत ने ही पेश किया है, एक बिल हुकूमत खुद ही ला रही है और फिर उसको नहीं दस्तखत कर रही, तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। लेकिन अगर पहली सूरत में सदर ने न तो दस्तखत किए हैं न ही 10 दिन के अंदर बिल को वापस भेजा है, तो फिर क्या होगा, क्या ये कानून बन जाएगा या नहीं बनेगा, इस हवाले से हमारा आइन खामोश है। लेकिन एक नज़ीर 2023 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जब कुछ तरमीम हुई थी तो उस वक्त भी पहली मरतबा ही जब दोनों ऐवानों ने सदर को रिकमेंड किया तो सदर ने 10 दिन के अंदर अंदर न ही बिल को वापस भेजा और न ही उस पर दस्तखत कर दिए। जब उन्होंने दस्तखत भी न किए तो 11वें या 12वें दिन उसको ऑफिशियल गेजेट में शामिल कर दिया, उसको कानून बना दिया था। अगर वही सिचुएशन आज भी रख लेते हैं, क्योंकि जब सदर साहब ने ये बिल जब उनके पास चला गया वो 21 अक्टूबर को ये बिल पास हुआ है, लेकिन सदर ने इसको वापस भेजा है 5 दिसंबर को।
حالانکہ اگر انہوں نے واپس بھیجنا ہو تو 10 دن کے اندر اندر ہی واپس بھیجنا ہوتا ہے. یہاں پر 1.5 سے 2 مہینے کا وقفہ آ رہا ہے. تو اس حوالے سے آئین خاموش ہے. اگر یہاں پر حکومت اس بل کو صدر کے واپس بھیجنے کی وجہ سے منظور نہیں کرتی تو پھر ان کو جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو انہوں نے صدر کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کے باوجود اس کو بل قرار دیا تھا, پھر ان کو اس سے دستبردار ہونا پڑے گا. اگر وہ اس سے دستبردار نہیں ہوتے پھر اس اعتبار سے تو یہ قانون اس اعتبار سے جب ان کے اسی نظیر کو دیکھ لیں تو پھر یہ قانون بن چکا ہے. اگر وہ کہتے ہیں قانون نہیں بن چکا پھر ان کو اس سے دستبردار ہونا پڑے گا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والے جو قانون سے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مدارس کا بل پاس نہیں ہوتا اور رجسٹر نہیں ہوتے تو اس سے مدارس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مدارس تو ابھی بل نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات کا سامنا ہے, آئے روز مدارس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے, آئے روز مدارس پہ چھاپے مارے جاتے ہیں, اور آئے روز مطلب کہ مختلف جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں یا حکومتیں وہ آ کے ان سے ڈیٹا اکٹھا کرتی, ان کو تنگ کرنا, یہ وہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے مدارس چاہتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہوں. اور ویسے بھی چونکہ اب اس ملک پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پر شہری اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں اس طور پہ کہ کون ٹیکس پیئر ہے کون نہیں ہے, اور جتنے تعلیمی ادارے یا کوئی انڈسٹریز وغیرہ وہ سب رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو سوال یہ تو نہیں بنتا کہ رجسٹرڈ نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں. رجسٹر نہ ہونے سے تو نقصانات ہی ہیں, اس کو کسی نہ کسی جمع تفریق میں آنا چاہیے. رجسٹر ہونے کے فوائد ہیں, نہ ہونے کے ہی نقصانات ہیں. پھر جہاں مدارس کو نقصانات ہیں وہاں اس کے پھر دیگر نقصانات اور کوئی پتہ نہیں چلتا مدارس میں کون ہے کیا ہے. اس طرح کے پھر مفروضے گڑھ کے مدارس کو اور جو دیندار طبقے ان کو پھر تنگ کیا جاتا ہے. اس لیے مدارس کو رجسٹر ہونا چاہیے قانون کے تحت. مولانا صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ یہ حکومت نے خود ہی بل پیش کیا ہے, اب خود ہی حکومت اس کو منظور نہیں کر رہی, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سوال ہمارا حکومت سے ہے کہ حکومت نے اور حکومت کے وزارت قانون نے اس بل کو خود پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد 2/3 اکثریت سے دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پہ اس بل کو منظور کر لیا. اس کے بعد وہ کیا وجوہات ہیں یا وہ کیا مخفی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ابھی اس کو مسئلہ بنا دیا, یہ سوال ہمارا ہے. یہی وہ سوال ہے جس کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے کہیں نہ کہیں کوئی خدا نخواستہ بدنیتی ہمیں ظاہر ہوتی ہے, وگرنہ تو یہ سوال ہمارا ان سے 1/2 اکثریت سے انہوں نے پاس کیے, تو اس کے بعد تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو منظور کرنا نہیں چاہ رہے, یا یوں کہہ لیں ابھی جو بھی وجوہات ہیں یہ تو حکومت بتائے گی. ہماری طرف سے تو یہ ان کا اپنا بل ہے. ہاں, اس میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مطالبہ ضرور تھا. اس کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بل کو بھی جب انہوں نے پیش کیا تو حکومت نے کہا کہ یہ وزارت قانون خود اس کو پیش کرے گی, اور دونوں ایوانوں سے وزارت نے اس کو پاس کیا. اب یہ خود چونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کو ہی بالادست ہونا چاہیے, تو جب 2/3 اکثریت نے اس بل کو پاس کیا تو پھر صدر صاحب کو دیکھنا چاہیے جہاں پر دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت اس بل کے حامی ہے تو وہ اس کو کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صدر صاحب کو اس بل کے حوالے سے پہلے معلوم نہیں تھا, یا وہ جو اعتراضات ابھی کر رہے ہیں اور نہیں معلوم وہ کیا اعتراضات کر رہے ہیں, اور جو اعتراضات وہ ابھی کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ یہ بل پہلے سے ڈسکس نہ ہوا ہو. مفصل جب یہ مولانا فضل الرحمان کراچی گئے تھے ان کے ساتھ اس حوالے سے تفصیلی بحث بات ہوئی ان کی, اور انہوں نے اس بل کے ساتھ ایگری کیا. اور وہ جب دوبارہ جب میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے, ان تینوں اکابر نے سیاسی اکابر بیٹھ کے اس بل پہ ان کا اتفاق ہوا, اور اس اتفاق کے ساتھ ہی یہ ایوانوں میں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر جتنی بھی جماعتیں تھیں, ان سب کے اتفاق سے بل آیا. جیسے 26ویں آئینی ترمیم متفقہ طور پہ منظور ہوئی, یہ بل بھی اسی کا حصہ تھا, متفقہ طور پہ منظور ہوا. اب سائن کرتے وقت پھر انہوں نے باقی سب کو سائن کر دیا اور اس بل کو سائن نہیں کر ایک معمہ کھڑا کر دیا ہے. اچھا دیکھیں, عوام کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آپ لوگ بل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو مدارس کچھ رجسٹر ہیں اور کچھ مدارس رجسٹر نہیں ہیں. اب جو مدارس رجسٹر نہیں ہیں ان کے معاملے حکومت کے سامنے کس طرح پیش کیے جاتے ہیں, اور جو رجسٹر ہیں ان کے کس طرح پیش کیے جاتے ہیں, یہ اس میں فرق کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھا جائے یہ ایک تاریخی معاملہ ہے مدارس کے رجسٹریشن کا حوالے سے. لیکن میں آپ کو سردست آج کل علماء کو جو درمیان میں علماء کو آپس میں اختلاف کی بنیاد پہ لڑانے کی بات کر رہے ہیں, میں اسی کی طرف آتا ہوں. جو علماء کرام یا جو وفاق جو بورڈ مدارس کے کہتے ہیں کہ ہم 2019 کے اس حکومتی معاہدے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس معاہدے کی پاسداری میں کھڑے ہیں جس معاہدے کی بنیاد پر مدارس کو حکومت نے وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کر دیا تھا. بنیادی طور پہ وہ جو اکابر ہیں مدارس کے اکابر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مدارس چونکہ تعلیمی ادارے ہیں اس کو وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے, اور 2019 میں ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت کے
اور مدارس کے مابین، تو ہم اس معاہدے کے تحت وزارت تعلیم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو لطف کی بات بتاتا ہوں، یہ صفحہ میں نے آپ کو بھی دیا، یہ وہ معاہدہ ہے جو حکومت اور تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کے مابین ہوا تھا۔ یہ جو اتحاد تنظیمات مدارس ہے، اس میں 5 بورڈ ہیں، اس میں دیوبندی مکتب فکر کے بھی ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے بھی ہیں، اور بریلوی مکتب فکر کے ہیں، اور دیگر مکاتب فکر کے بھی جو 5 متفقہ بورڈ ہیں، ان سب کے مابین اور حکومت کے مابین یہ ایک متفقہ ڈرافٹ تیار ہوا تھا۔ اس کے میں چاہتا ہوں کہ 1-2 چیزیں جس پہ بات کریں۔ مثلا اس کی جو سب سے پہلی کلاز ہے، سب سے پہلی شق ہے، اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ تمام دینی مدارس و جامعات اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے ساتھ طے شدہ رجسٹریشن فارم کے مطابق وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ رجسٹرڈ کرانے کے پابند ہوں گے۔ یہ پہلی شق ہے، اور اس میں انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان جو رجسٹریشن فارم وہ طے کرے گی اس کے مطابق کرنے کے پابند ہوگی۔ جبکہ اس وقت جو علماء کرام، مثلا اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ وفاق المدارس العربیہ کے بھی صدر ہیں، اور وہ اتحاد تنظیمات مدارس کے بھی صدر ہیں۔ جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو معاہدے میں یہ تھا کہ یہ جو فارم پیش کریں گے اس کے مطابق رجسٹریشن کروانے کے پابند ہوں گے۔ جبکہ اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب جو 2019 میں حکومت کے ساتھ معاہدہ کرنے والوں میں شامل تھے، اور مولانا قاری حنیف جلندری صاحب جو اس معاہدے کے شریک تھے اور دستخط کرنے والوں میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں مکتبہ اہل حدیث کے حوالے سے، اور ساجد میر صاحب ہیں صدر وفاق المدارس السلفیہ پاکستان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حکومت کے ساتھ اس معاملے میں معاہدہ ہوا تھا۔ آج مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حکومت نے وعدہ خلافی کی ہے، آج حنیف جلندری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہمارے ساتھ خلاف ورزی کری، جبکہ اس کے مقابلے میں تیسرے ایک اور فریق جو اس معاہدے میں بھی نہیں تھے، معاہدہ جن 2 فریقوں کے مابین تھا وہ تیسرا بندہ اس میں بھی نہیں ہے، یا جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ 2019 کے معاہدے کے پابند ہیں، وہ اس معاہدے میں شامل نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس معاہدے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جبکہ معاہدہ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس جنہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا حکومت نے ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے اور ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ انکاری ہیں، اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا تھا وہ ان کے ساتھ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ مدارس میں کچھ بورڈ ہیں، وفاق المدارس العربیہ جس طرح ایک بورڈ ہے آپ نے بتایا، تو ٹوٹل مدارس کے کتنے بورڈ ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو تمام مکاتب فکر کے جو متفقہ بورڈ تھے وہ 5 تھے، اور ان سب کو ملا کر پھر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان ان سب کو ملا کر کے ایک بنایا، اور اس کے سب سے پہلے جو صدر تھے وہ شیخ المشائخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے، جو اتحاد تنظیمات مدارس کے۔ یہ وہ ہیں جو اپنے اپنے مکتبہ فکر کے نمائندہ بورڈ ہیں، 5 بورڈ۔ پھر اس کے بعد 10 بورڈ ایسے تھے جو بعد میں بنائے گئے ضرورت کے تحت، جب دیکھا کہ یہ جو اتحاد تنظیمات مدارس ہے یہ حکومت کی یا ریاست کی کسی بات میں پریشرائز نہیں ہو رہے، یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے خصوصاً دینی اقدار کی کوئی بات آتی ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی معاملہ آتا ہے، مثلا جینڈر ایکٹ کی بات ہوتی ہے، حقوق نسواں کے نام پہ جو ایک بے حیائی کا بازار سرگرم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس طرح کوئی بھی غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں تو ان پہ یہ لوگ سٹینڈ لیتے تھے۔ تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ضرورت پیش آئی کچھ ایسے مزید بورڈ بنانے کی۔ اس کے لیے پھر چونکہ یہ 5 بورڈ تھے، ان کے مقابلے میں 10 بورڈ بنا دیے، اور یہ کل ابھی تک 15 بورڈ ہیں۔ یہ یوں سمجھے کہ جب 10 مزید بنا دیے تو بورڈ کے اعتبار سے انہوں نے ریاست میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے کے اعتبار سے اگر کہیں کوئی ووٹنگ وغیرہ بھی ہو جائے تو 10 مزید بورڈ بنائے، اور یہ 2021 میں بنے جو 10 مزید بورڈ بنے ہیں، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدہ 2019 میں ہوا ہے، اور یہ اتحاد تنظیمات مدارس کے ساتھ ہوا۔ اس میں یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی، مثلا اسی کے شق نمبر 2 اگر آپ دیکھ لیں، اس میں ہے کہ اسی کے آگے کہتے ہیں اس مقصد کے لیے وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت پورے ملک میں 12 ریجنل دفاتر رجسٹریشن کے لیے قائم کرے گی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آج یوں اس بات کو ہوا یا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جو اتحاد تنظیمات مدارس والے ہیں یا وفاق المدارس والے ہیں، یہ مدارس چونکہ تعلیمی بورڈ ہے تو اس کو وزارت تعلیم کے ماتحت ہونا چاہیے، اس کو وزارت صنعت و حرفت کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ذرا بات کو خلط مبحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ان لوگوں نے بھی جب ان سے معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں انہوں نے تسلیم کیا تھا ہم وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے، اور وزارت تعلیم ہونے کے بعد یہ بھی میں نے آپ کو ان کی دوسری شق، اور یہ متفقہ طور پہ ان کے آپس میں منظور ہوئی تھی، انہوں نے کہا پورے ملک میں 12 ریجنل دفاتر کھولیں گے جہاں پر یہ مدارس جائیں گے اور رجسٹریشن کروائیں گے۔ اب یاد رکھیں یہاں پہ یہ جو رجسٹریشن کروانی تھی یہ کوئی نئے قانون ابھی بنا نہیں تھا رجسٹریشن کا، انہوں نے کہا تھا جب تک نیا قانون نہیں بنتا تب تک وہی سابقہ جو پرانے قانون کے مطابق ہی اس کی رجسٹریشن ہوگی، اور جب نیا قانون بنے گا تو اس کے بعد نئے قانون کے مطابق رجسٹریشن کروائی جائے گی۔ نیا قانون اب تک اس کے بعد نہیں بنا، تو پرانا قانون ابھی تک چل رہا ہے، اس پرانے قانون کے مطابق ہی رجسٹریشن کروانا تھا۔ اور پھر جو انہوں نے وعدہ خلافی کی، انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم کے بعد 12 ریجنل دفاتر کھلیں گے، وہ پورے ملک میں ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یک طرفہ طور پہ وزارت تعلیم کے ماتحت ایک ڈائریکٹریٹ کھولا اور اس پہ ایک ڈائریکٹر کو بٹھایا، اور پھر تمام ملک کے مدارس تو ان کو پابند کر دے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے، آ کے یہاں پر رجسٹریشن کروائیں گے۔ دیکھیے جو ہم نے 18ویں ترمیم ہے اس میں بھی صوبوں کی خود مختاری کو تسلیم کیا ہے، کئی چیزوں میں صوبوں کو حقوق دیے۔ اب یہ جو بات ہے کہ پورے ملک کے مدارس آئیں گے، وہ آ کے وفاق میں یا فیڈرل میں آ کے اپنی رجسٹریشن کروائیں گے، یہ خود 18ویں آئینی ترمیم کی روح کے خلاف ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے وعدہ خلافی کر کے پھر یہ جو 12 ریجنل جو آفیسز تھے ان کو ختم کر کے پھر انہوں نے صرف اور صرف ایک ڈائریکٹریٹ کے ماتحت سب کو پابند کر دیا۔ یہ وہ وعدہ خلافی ہے جس کی اس وقت اتحاد تنظیمات مدارس کے لیے ہمارے ساتھ اس معاہدے میں وعدہ خلافی ہوئی۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت مدارس و جامعات کے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی ہوگی، یعنی اگر کہیں مدارس میں جا کے کوئی ڈیٹا آپ نے اکٹھا کرنا ہو یا کوئی پوچھ گچھ کرنی ہو یا اگر کسی نے کوئی چھاپا وغیرہ کرنا ہو تو اس کے لیے صرف اور صرف مجاز اتھارٹی وزارت تعلیم کے ماتحت کی جو ہوں گی وہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں یا کوئی بھی ان کو تنگ نہیں کرے گا، یہ اس معاہدے میں طے ہوا تھا۔ اس کے باوجود ابھی جو وفاق کے یا تنظیمات مدارس کے جو اکابر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی، آئے روز مدارس کو تنگ کیا جا رہا ہے، آئے روز مدارس کی رجسٹریشن کو منسوخ کی جا رہی ہے، حالانکہ وہاں پر کہا تھا ہم رجسٹریشن کو منظور کر لیں گے، رجسٹریشن منسوخ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو بینک اکاؤنٹس کے مسائل ہیں، جس کسی بھی مدرسے کو اگر دبانا ہو تو ان کے بینک اکاؤنٹ وغیرہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ جب اس معاہدے کی حکومت نے خود پاس نہیں رکھا، حکومت نے خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک معاہدہ تھا، یہ کوئی قانونی حیثیت یا اس کی کوئی قانونی شکل نہیں تھی، اس کی صرف ایک اخلاقی پابندی تو تھی، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ صرف ایک معاہدہ تھا۔ لیکن ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو مدارس کے بل کو پیش کیا تھا وہ باقاعدہ ایک قانون بنانا چاہ رہے تھے، اور اس قانون کے تحت ایسے ہے کہ قانون بننے کے بعد جب قانون پاس ہو جائے گا اس کے 6 ماہ کے اندر تمام مدارس پابند ہیں کہ وہ سوسائٹی ایکٹ کے ماتحت اثر نو دوبارہ انہوں نے رجسٹریشن کروانی ہے، اور اگر وہ دوبارہ رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو جو مدارس رجسٹریشن نہیں کروائیں گے وہ بند ہوں گے، یا اگر اس کے باوجود بھی اگر 6 ماہ گزر جائیں گے اور اگر ریاست اور حکومت سمجھے گی کہ مدارس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکے گی۔ یہ ایک قانونی شکل ہے۔ جب اس معاہدے کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اس معاہدے کو جن کے مابین تھا وہ کہہ رہے ہمارے ساتھ اس معاہدے میں غدر ہوا ہے، ہمارے ساتھ 2 نمبری ہوئی ہے، اور وہ ان شکوں کو بتا رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ جو بندے تھے جو معاہدے میں شریک بھی نہیں تھے وہ آ کے وہ شاہ زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے۔ نہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں جب معاہدہ ہوا تب 5 ووٹ تھے آپ کے وفاق کے، جی ہاں ایسے ہی ہے جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام ہے۔ اس میں آپ اگر دیکھیں یہ 5 بورڈ تھے، اور جو اس معاہدے میں بات بھی لکھی ہوئی ہے، ابھی مثلا یہ مجمع العلوم اسلامیہ ایک بورڈ ہے، اور دوسرا مجھے تو نام بھی نہیں پتا، باقی وہ 8-9 بورڈ نام کیا ہیں، یہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ تمام دینی مدارس و جامعات اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے ساتھ طے شدہ رجسٹریشن فارم کے مطابق وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ رجسٹر کرانے کی پابند ہوئی۔ رجسٹریشن کی بات ہوئی تھی اتحاد تنظیمات مدارس کے ساتھ، اور آج اتحاد تنظیمات مدارس والے کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، اور یہ معاہدہ ہوا تھا 2019 میں۔ اب ایک ایسا بورڈ جو 2019 میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، وہ 2021 میں وجود میں آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس معاہدے کے ساتھ ہیں۔ معاہدے جس کے ساتھ ہوا ہے وہ کہتے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، اور جس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا ہے وہ کہتے میں اس معاہدے کے ساتھ اس وقت اگر آپ کے 5 بورڈ تھے جس کے میں آپ کے سامنے دوبارہ آپ نے نام دیے، میں رکھ دیتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب تھے ان میں، جی ہاں، اور مولانا حنیف جلندری صاحب تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب تھے،
اور جناب پروفیسر ساجد میر صاحب تھے اور مولانا یاسین ظفر صاحب. جی ہاں. یہ اگر یہ 5 لوگ اس وقت موجود تھے تو کیا آج بھی یہ 5 لوگ آپس میں متفق ہیں؟ میں آپ کو یہ 5 کے 5 بورڈ آج بھی متفق ہیں. اور حکومت نے جب اس قانون کو مسترد کر دیا تو اس کے بعد پچھلے دنوں غالباً کو پشاور کا کوئی جلسہ تھا جمعیت علماء اسلام کا. اس پہ انہوں نے کہا تھا اگر اس جلسے تک 8 تاریخ تک 8 دسمبر تک انہوں نے کہا اگر صدر دستخط نہیں کرتا تو ہم آگے احتجاجی کال دیں گے. جب وہ احتجاجی کال دینے لگے الرحمان دعوت برکاتہم یہ وفاق المدارس کے سرپرست بھی ہیں اور وفاق کے عملہ اور شورا کے رکن بھی ہیں. کل وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری قاری حریم جلندری صاحب نے کہا کہ جو موقف مولانا فضل الرحمان کا ہے وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس کا بھی وہی ہے اور تمام 5 وفاق مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کے ساتھ ہیں. بریلوی مکتب فکر کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا جو موقف ہے اسی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اتسام الہی ظہیر صاحب ہیں اہل حدیث مکتب فکر کے, انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں جو مولانا فضل مدارس کے معاملے میں جو مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے ہمارا بھی وہی موقف ہے. یہ کہنا کہ مولانا فضل الرحمان کا مدارس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ مدارس سے ان کو تعلق نہیں ہے, یہ تھوڑی زیادتی ہے. اچھا, مطلب ابھی تک سارے ان کے ساتھ متفق ہیں؟ جی وہ سارے متفق ہیں. اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے احتجاج کی کال دینے لگے تو اس کے بعد مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو صدر وفاق بھی ہیں اور اتحاد تنظیمات مدارس کے بھی صدر ہیں, انہوں نے مولانا سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم نے 17 دسمبر کو, آج 11 ہے, 17 دسمبر کو ہم نے وفاق المدارس کا نہیں اتحاد تنظیمات مدارس کا ان 5 کے 5 بورڈوں کا ہم نے اجلاس بلایا ہے اور اس اجلاس میں ہم اس مدارس بل کے حوالے سے جو بھی لائے عمل دیں گے تو پھر اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے, آپ اعلان کر لیں. اور پھر کل مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم احتجاج کی کال کی طرف جا رہے تھے تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا چونکہ یہ مدارس کا معاملہ ہے 17 کو جو 5 وفاق ہیں وہ وفاق بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, پھر اس کو مدارس کے پلیٹ فارم سے ہی اس کو اگر کوئی احتجاجی تحریک دینی ہوئی یا اگلے لائے عمل جو بھی دینا ہوا وہ پھر مدارس اپنے پلیٹ فارم سے دیں گے. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کے جو مدارس ہیں علماء کرام ہیں وہ اس وقت مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اگر وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں بالفرض آپ سمجھیں تو؟ وفاق کل مدارس اور تنظیمات مدارس وہ تو مولانا صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں نا, کیونکہ یہ کوئی مولانا صاحب کا اپنا بل تو نہیں, یہ تو وفاق کا ہی بل ہے. نہیں, میرا جنرل سوال ہے مدارس کے حوالے سے. جی ہاں, مدارس کے حوالے سے تو مدارس مولانا صاحب کے ساتھ ہی ہیں. ابھی جن مدارس کی جو 10 وفاق ہیں 10 بورڈ جو الگ سے بنے ان میں ابھی نہیں معلوم, میں اسلام آباد میں ہوں تو پنڈی اسلام آباد میں مجھے ایک آدھ ہی مدرسہ ان کا معلوم ہے جو مجمع العلوم اسلامیہ کے ماتحت ہے. اور میری معلومات ہیں کہ جہاں تک مجھے معلومات وہاں کوئی ثانیہ ثالثہ تک کی پڑھائی ہے, ابھی وہ دور حدیث بھی نہیں ہے. اور اللہ جانے وہ 18 لاکھ طلباء کی بات ہے, 18,000 مدارس کی اور 22 لاکھ طلباء کی بات ہے, وہ کہاں ہیں؟ اسلام آباد کی حد تک تو مطلب کہ میری معلومات کے مطابق تو بالکل نہیں ہے. اور دیگر جو بورڈ ہیں ان کے تو میں نام بھی نہیں معلوم وہ بورڈ کیا ہے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ صرف اور صرف یہ اتحاد تنظیمات مدارس یہ اپنا موقف رکھتے تھے اور یہ کسی بھی معاملے میں وہ حکومت کی ہاں یا ریاست کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ان کو یہ بورڈ بنانے پڑے. اور آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں, یہ جو نئے بورڈ بنے مجمع العلوم ہے یا دوسرے بورڈ, یہ بورڈ بننے سے پہلے یہ مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب ہیں ادارہ اسلامی کے صدر مؤسس بانی ہیں, یہ ان کے پاس بھی آئے کیونکہ اصلی علوم کے حوالے سے ان کا ایک وسیع تجربہ ہے. 1986 سے انہوں نے اپنا ادارہ قائم کیا, ادارہ اسلامی 17 میل میں ہے بارکو میں, اور وہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے. اچھا, وہاں عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے؟ وہاں پہ عصری تعلیم بھی ہے اور یہ 1986 سے اب تک اور 2000 سے 2024 تک یہ مسلسل کنٹینیوسلی یہ 51 گولڈ میڈل لے چکے ہیں. اور ان کا ایک بڑا نام ہے مدارس کے حوالے سے, بالخصوص جب بھی یہ مدارس کا معاملہ پیش ہوتا ہے تو حکومت جس رنگ میں کھیلتی ہے یا جس رنگ میں اس مقدمے کو پیش کرتی ہے کہ مدارس کے جو طلباء ہیں ان کو بھی عصری علوم سے مزین کرنا چاہیے, ان کو بھی قومی دھارے میں لانا چاہیے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس کی بنیاد بنا کر آگے جو مدارس میں انتشار پھیلایا جاتا ہے. اس حوالے سے جب یہ بورڈ وغیرہ بن رہے تھے تو مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب کے پاس کئی لوگ آئے, کئی بااثر لوگ آئے. انہوں نے اگر کہا اگر آپ کو اپنی سند منظور کروانی ہے, اگر آپ نے اپنے ادارے کو یونیورسٹی منظور کروانی ہے تو ہم آپ کو کروا دیتے ہیں. اور پھر یہی نہیں
وہاں آ کر انہوں نے وہ وفاق کے خلاف بولنا یا وفاق کے خلاف ایک محاذ گرم کرنا یا اس کے نقائص بتانا کہ وفاق میں یہ مسائل ہیں، یہ خرابیاں ہیں، یہ مسائل ہیں، یوں کہہ کے یہ ان کو آفر کی کہ آپ بھی کوئی وفاق سے ہٹ کے نئے بورڈ بنانا ہو تو بورڈ ہمارے پاس ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر لیں، یہ سرکاری بورڈ ہیں۔ مولانا فیض الرحمان نے اس پہ ان کو صراحتاً انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم وفاق سے نہیں ہٹتے۔ مولانا صاحب وہ ہمارے استاد ہیں۔ اچھا، ادارہ علوم اسلامی کا تعلق وفاق المدارس سے ہے؟ ادارہ علوم اسلامی کا تعلق وفاق المدارس سے ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب جس ٹائم یہ جو نئے وفاق بنے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہ کوئی 2000 مطلب ہم جب اس مدرسے میں گئے پڑھنے کے لیے، ہم نے وہیں سے ہی سند فراغت حاصل کی ہے، ہم 2009 میں گئے۔ 11-12 میں جب استاد جی کے ساتھ ملنے کا ہمیں موقع ملا، اس ٹائم استاد جی کہتے تھے کہ میں نے ان قصد و ارادۃ اپنے ادارے کو وفاق المدارس کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ ہم نے پوچھا اس کی کیا ضرورت تھی، عصری علوم یہاں پر تھے، اگر ڈگری کی بات کی جائے مطلب وفاق کے مقابلے میں اور بھی جو ڈگریاں ہیں، مثلا پنجاب یونیورسٹی سے یہ ایم اے وغیرہ کرواتے تھے جو ابھی بی ایس ہے، تو ڈگری تو وہاں کی اعلیٰ بھی تھی، اس کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا وہ میں نے اس لیے بنایا کہ کل کلاں کہیں عصری علوم کی اس پاداش میں کہیں یہ ہم کوئی فتنہ نہ بن جائیں۔ آج اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، مطلب کس قدر ایک دور اندیش انسان تو انہوں نے کہا کہ عصری علوم کی وجہ سے کہیں ہم فتنہ نہ بن جائیں، وہ نام کہتے ہیں کہیں بھی فتنہ فیضیہ نہ بن جائے، ان کا نام فیض الرحمان تھا، کہتے مجھے یہ خوف ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو اکابر کے ساتھ منسلک کیا، اکابر کی چھتری کے نیچے یہ الفاظ کہتے تھے۔ اور اس کے بعد بارکو کے گرد نواح میں جب وفاق کا کوئی سینٹر نہیں تھا، انہوں نے وفاق سے درخواست کر کے جو امتحانی سینٹر ہوتا ہے وہ انہوں نے ادارہ علوم اسلامی بنایا، تاکہ وفاق کے ساتھ ان کا جو ایک غیر متزلزل جو ان کی حمایت تھی وہ برقرار رہے۔ بہت ایسا نہیں کہ اتفاقی طور پہ، وہ بہت سوچ سمجھ کے وہ وفاق کے ساتھ تھے، اور انہوں نے آخر دم تک وفاق کے ساتھ غیر متزلزل حمایت کا اعلان کیا۔ جب یہ مدارس نے بورڈ بنانے کی بات آئی تو ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا کہ اگر آپ نے وفاق سے ہٹ کے کوئی بورڈ بنانے ہیں، اس میں جو مجمع العلوم اسلامیہ کی جو سربراہ ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب وہ بھی آئے، تو اس پہ مولانا فیض الرحمان صاحب رحمہ اللہ نے بہت ناگواری کا اظہار کیا اور ان سے کہا جو آپ کر رہے ہو آپ کو قوم معاف کبھی نہیں کرے گی۔ اس طرح اگر خدا نخواستہ تعلیم یا مدارس تقسیم ہوئے اور اگر کل کل اگر اس کا نقصان ہوا تو نہ قوم آپ کو معاف کرے گی، نہ خود اللہ رسول آپ کو معاف کرے گا۔ بہت کلیئرلی وہ بہت ایک جذباتی سا ایک ماحول بنا تھا اور انہوں نے اس بات کو انکار کر دیا۔ اچھا مولانا صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 5 بورڈ کے علاوہ 10 بورڈ اور موجود ہیں، تو ان 10 بورڈ کو آپ کیا کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ حکومت کی سرپرستی میں کام کرنے کے حوالے سے خود ہمارے جو اکابر تھے ان کے طرز عمل کیا رہا ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب جن کے نام سے جامعۃ الرشید ہے، وہ کہتے ہیں، مطلب انہوں نے کہیں جگہ لکھا ہے کہ اگر مدارس حکومت کی سرپرستی میں یا ان کے ماتحت کسی وفاق میں چلی جاتی ہیں تو یوں سمجھیں کہ وہ ان کو خرید لیتے ہیں، ان کی زبان بندی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا کہ یہ بہت زیادہ مہلک ہے کہ جو حکومتی بورڈ ہیں ان کے ماتحت چلے جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومتی بورڈ ہیں وہ آپ سے غیر شرع کام بھی کروا سکتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اکابر ہمارے جس طرف کھڑے تھے، کیونکہ جو ہمارے مدارس کا جو تسلسل ہے یہ دارالعلوم دیوبند سے اس کی لڑی چلتی ہے۔ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے یہ اصول طے کیا تھا کہ جو ہمارے مدارس ہیں دارالعلوم دیوبند یا اس طرح کے، یہ مدارس حکومتی سرپرستی میں نہیں چلیں گے، یہ جو عوام الناس سے چندہ خیرات زکوٰۃ اکٹھے کر کے چلائیں گے، حکومت کی سرپرستی میں ہم نہیں ہوں گے۔ تو میرا بھی ان کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ یہ بورڈ تو تحلیل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بورڈ حکومت کے ہیں، وہ اس بورڈ سے نکل جائیں۔ نہیں دیکھیں، آپ نے مجھے بتایا کہ پہلے دارالعلوم جو بن چاہتا تھا کہ یہ حکومت کے ماتحت نہ ہے، جی، تو اب کیوں ضرورت پڑی ہے مدارس کو؟ ضرورت نہیں پڑی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مدارس اپنی خود مختاری پہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، یہ پھر حکومتوں کو ضرورت پیش آئی کہ ہم کچھ ایسے خود ساختہ بورڈ بنائیں جو پھر حکومت کی ایما پر کام کریں یا ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ یہ جو ہاں میں ہاں نہ ملانا اور غیر شرع کام نہ کریں،
اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے کبھی بھی حکومتی سرپرستی قبول نہیں کیے. انہوں نے اس کے حکومت کی سرپرستی میں کام کرنے کے بدلے میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات مانگنے کو ترجیح دیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلمہ اصول ہوں گے، ہم عوام کے پاس جائیں گے اور وہاں سے ہم چندہ وغیرہ اکٹھا کریں گے اور مدارس کا انتظام و انصرام چلائیں گے، حکومت کے ماتحت نہیں ہوں گے. اگر حکومت کے ماتحت ہم ہو گئے تو پھر جو حق گوئی کی جو بات ہے، آپ حق بات کہنا یا سچی بات پہ آپ ڈٹ جانا، یہ والی صفت آپ ختم ہو جائے گی. میرا بھی ان کو مشورہ ہے کہ یہ جو حکومتی بورڈ بنے ہیں جن کی وجہ سے ایک مدارس میں ایک تقسیم کی سی فضا بنی ہے، حالانکہ یہ تقسیم کی سی فضا بالکل نہیں ہے. کوئی 99% جو مدارس ہیں، علماء طلباء ہیں، وہ وفاق المدارس و تنظیمات کے ساتھ کھڑے ہیں. بس اس طرف چونکہ ایک میڈیا کی ویب اور اس کو ہوا دے کے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے مدارس میں تقسیم ہے. خود دیکھیں ان بورڈ کے مضر ہونے کی یہ بات خود ایک بطور دلیل کے ہے کہ ان بورڈ کے آنے سے ان کے ماتحت کوئی مدارس نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ مدارس دو حصوں میں آ کے سفارہ ہو گئے. ایسا کوئی نہیں ہے. اچھا، آج یہ جو 5 بورڈ ہیں یہ ایک طرف ہیں اور جو باقی بورڈ نئے بنے ہیں وہ ایک وہ سائڈ سارے ایک طرف ہیں، اور ان بورڈ کے ماتحت کتنے مدارس ہیں، وہ مدارس کہاں ہیں، وہ کہاں ایگزٹ کرتے ہیں، وہ کہاں پر وہ اپنا رول پلے کرتے، کوئی پتہ نہیں. اچھا، کیا کاغذات میں بنے بورڈ ہوئے کے نصاب میں فرق ہوتا ہے جس طرح آپ نے مجھے بتایا؟ اچھا، نصاب سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ شاید ایک اس کو آپ عجوبہ کہہ لیں، عجوبہ ہی ہوگا کہ یہ نصاب بنے، یہ بورڈ بنے ہیں 2021 میں، اور میری معلومات کے مطابق یہ آج جب ہم یہاں آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت تک ان کا کوئی مکمل نصاب نہیں ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں مطلب اس سے بڑی مذاق خیز یا تعلیم کے ساتھ مذاق کیا ہوگا. ایک بورڈ تشکیل پایا ہے، اس کے ماتحت یہ نام نہاد رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کا نصاب مرتب نہیں اچھا، ہے. میں اس طرف میرا سوال جا رہا تھا کہ کیا آپ نے مجھے بتایا کہ جس طرح 5 بورڈ ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے ہیں، مختلف مسالک کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، تو کیا ان کا کوئی نصاب علیحدہ سے موجود ہے اس وقت بقایا کا؟ جو تنظیمات مدارس ہیں ان میں سے ہر مکتبہ فکر کے یہ جو نمائندہ بورڈ ہے ان کو تو اپنا نصاب ہے، یہ اپنا نصاب پڑھا رہے ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو دیگر بورڈ بنے ہوئے ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے. اگر وہ کہیں کوئی ان کے 2 3 4 مدارس ہیں بھی تو وہاں پر نصاب وہی وفاق المدارس کا یا جو دیگر مکاتب فکر کے وفاق ان کا ہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے. لیکن بس مطلب نصاب انہی کا، لیکن نصاب انہی کا ہے، ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں بنا. آپ مطلب یہ آپ تصور کر لیں کہ تعلیم کے ساتھ یا ان کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی کہ غبارے کو مطلب اتنا پھیلایا گیا ہے کہ پتہ نہیں جیسے علماء سارے 2 حصوں میں تقسیم ہو کے لڑائی کرائے، ان کا اپنا نصاب تک نہیں ہے. اور چونکہ یہ کوئی کسی ویژن پہ یا کسی سوچ کے ساتھ تو یہ ہمارے سے وجود میں نہیں آئے، یہ ایک ضرورت کے تحت دوسروں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مطلب ان وفاقوں کو بنایا ہے. تو پھر ان کا حال یہی ہونا ہے. اگر یہی حالت اگر آگے چلتی ہے تو پھر تعلیم یا علم کا تو بیڑا غرق ہوگا نا. یہی وجہ ہے آج تمام علماء یا جتنے بھی کوئی دین سے درد رکھنے والے لوگ ہیں، نیت پہ کسی کی نہ مسلمان کو شک کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی شک کرنی چاہیے کسی کو کسی کی نیت پہ. لیکن جو خارجی عوامل ہیں اس سے جو نقصان ہو رہا ہے ہم اس نقصان کی طرف دیکھنا چاہیے. اور جو صاحب عظیمت ہوتے ہیں اور جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے، اگر ان کو غلطی سمجھ آ جائے، اگر ان کو لگے کہ ہم غلط ہیں تو ان کو رجوع کرنا چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں تو ان سے بہت کلیئرلی کہہ دوں گا کہ وہ اس روش کو چھوڑ دیں اور وہ دوبارہ وفاق المدارس یا اتحاد تنظیمات مدارس کی ماتحت اپنے مدارس کو ضم کر دیں. اور مجھے قوی امکان ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ جو اتحاد تنظیمات مدارس ہے یا وفاق المدارس ہے یہ فلاح دلی کا مظاہرہ کرے گا، اور یہ مدارس جو انہوں نے الگ سے اپنی 1.5 انچ کی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے ان کو یہ مطلب ان کے رجوع کو قبول کر لیں گے یا اپنے اندر کو جگہ دیں گے. میں تو ان کو کہوں گا یہ واپس آ جائیں اس کی طرف. اچھا، میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے. جو علم دشمن ہے یا یہ جو مدارس کی آزادی کے دشمن ہیں یہ ان کے اعلی کار نہ بنے. بالکل ٹھیک. اچھا، میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے. جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ اگر 17 دسمبر کو کوئی لائحہ عمل نہیں پیش ہوتا تو اس کے بعد ایک کال دینے کا مولانا صاحب نے ایک اعلان کیا. وہ چونکہ اب یہ ایک ایسی بات ہے نا، اس اگر پہ ہم نہیں رہتے، چونکہ وہ 17 کو آنا ہے، اکابر نے بیٹھنا ہے، ہم نے تو ان کے ساتھ چلنا ہے نا. وہ جو کہیں گے ہم نے تو ان کے ساتھ ہی چلنا ہے. اب 17 کو وہ بیٹھیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم نے تو ہمارے تو ان سے زیادہ عزیز تو ہمارے کوئی چیز نہیں ہے نا. ہم نے تو ان کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے. بالکل نہیں. میرا سوال ایک عام آدمی کا سوال ہے. اگر وہ آپ کو کہے کہ بھائی وہ کال دے دیتے ہیں تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان کے اندر مختلف جماعتوں کی طرف سے کالیں دی جا رہی ہیں، احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، تو حالات پاکستان کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہی وہ بات ہے جس پہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے، ریاستی اداروں کو سوچنا چاہیے. جب پاکستان خود ایک نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے
ایسے میں وہ کیوں جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو مسائل نہیں ہیں، ان کو مسائل بنا رہے ہیں؟ وہ اس بل کو پاس کر دیں. یہ جو حجام کی کیفیت جو دینی طبقے میں انہوں نے صدر صاحب نے بل پہ دستخط نہ کر کے پیدا کی، وہ دستخط کر دیں گے، مسائل ختم ہوں گے. یہ سوال تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور عام عوام کا بھی یہ سوال ہے. یہ سوال دراصل مدارس سے نہیں ہے، یہ سوال حکومت سے. انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیوں کیا ہے؟ ان کو جلد از جلد اس کی تدارک کرنا چاہیے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مدارس کا بل پاس نہیں ہوتا اور رجسٹر نہیں ہوتے تو اس سے مدارس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مدارس تو ابھی بل نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات کا سامنا ہے، آئے روز مدارس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، آئے روز مدارس پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، اور آئے روز مطلب کہ مختلف جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں یا حکومتیں وہ آ کے ان سے ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں، ان کو تنگ کرنا، یہ وہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے مدارس چاہتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہوں. اور ویسے بھی چونکہ اب اس ملک پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر شہری اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں اس طور پہ کہ کون ٹیکس پیئر ہے کون نہیں ہے، اور جتنے تعلیمی ادارے یا کوئی انڈسٹریز وغیرہ وہ سب رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو سوال یہ تو نہیں بنتا کہ رجسٹرڈ نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں. رجسٹر نہ ہونے سے تو نقصانات ہی ہیں، اس کو کسی نہ کسی جمع تفریق میں آنا چاہیے. رجسٹر ہونے کے فوائد ہیں، نہ ہونے کے ہی نقصانات ہیں. پھر جہاں مدارس کو نقصانات ہیں وہاں اس کے پھر دیگر نقصانات اور کوئی پتہ نہیں چلتا مدارس میں کون ہے کیا ہے. اس طرح کے پھر مفروضے گڑھ کے مدارس کو اور جو دیندار طبقے ہیں ان کو پھر تنگ کیا جاتا ہے. اس لیے مدارس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے قانون کے تحت. بہت شکریہ مولانا جہانگیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھے مولانا جہانگیر صاحب جو ہمارے ساتھ مدارس کے بل کے معاملات میں گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین، یہ معاملہ دینی مدارس کا ہے اور دین کا ہے. دیکھتے ہیں باقی جماعتیں اور باقی سیاسی لوگ اس معاملے میں اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں. جڑے رہیے مین پوائنٹ میڈیا کے ساتھ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.